मसीह यीशु के लाखता लाजवाल नाम में डीकन सुनील का प्यार भरा सलाम। और मैं आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ द लाइट एंड सॉल्ट शो की एक नई एपिसोड के साथ, जिसमें मैं आज आपको मुतारिफ़ कराऊँगा ऐसे नौजवान खुद्दाम से जिनकी ज़िंदगी की गवाही करेगी आपकी रहनुमाई। सो दोस्तों, मेरे साथ सेट पर मौजूद हैं आज पास्टर आज़म साहब, जो कि असेंबलीज़ ऑफ गॉड चर्च इस्लामाबाद में पासबानी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और इसके अलावा मज़ीद जानेंगे हम इन्हीं की ज़ुबानी। और आज लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर सलास भट्टी, और खुदा अपने बंदा को कसरत के साथ तालीमी तौर से इस्तेमाल कर रहे हैं और खुदा के खादिम द स्कूल ऑफ ईशो की फ्री स्कूलिंग अपनी कम्युनिटी को करवा रहे हैं। सो इसके बारे में भी हम खुदा के खादिम से मज़ीद जानेंगे और भी इनकी गवाही को सुनेंगे। सो इससे पहले मैं दरख्वास्त करूंगा पास्टर आज़म साहब से कि वो दुआ में रहनुमाई करें ताकि हम अपने शो को आगे बढ़ा सकें। आइए अपने सर झुकाते हैं और आसमान के खुदा की तारीफ़ करते हैं। बहरोबर के खालिक और मालिक, बुजुर्ग आसमानी बाप, इस खूबसूरत वक्त के लिए, खूबसूरत सेटअप के लिए, खूबसूरत रोया के लिए, खूबसूरत टीम के लिए और इस खूबसूरत प्रेमिसेस के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरी डिवाइन प्रेजेंस के लिए, हजूरी के लिए, तेरे हाथ के बढ़ जाने के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और आसमान के खुदा, हम तुझसे मदद के लिए मिन्नत करते हैं कि तेरा हाथ बढ़ जाए और इस सारे शो के अंदर, इस सारे प्रोग्राम के अंदर हमारी बड़ी सहायता हो, हमारी बड़ी मदद हो। और हमारी गवाहियों के वसीले से, हमारी सारी डिस्कस के वसीला से और आज के सारे शो के वसीले से पाकिस्तानी यूथ, बल्कि आलमगीर यूथ यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से जोर पकड़े, बदले, तरक्की करे और इंजील की खुशखबरी को फैलाने का सबब बन सके। शुरू से लेकर आखिर तक इस शो के अंदर तेरी हजूरी रहे और हमें संभाले रहे। यीशु के नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। मैं आज आपको द लाइट एंड सॉल्ट शो में वेलकम करता हूं और आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला ताकि हम सब मिलकर खुदा के नाम को जलाल दें और अपने लोगों के लिए एक ज़िंदा गवाही के तौर पर साबित हो सकें। सो सर, पास्टर आज़म साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा, सर आज आप अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में कुछ डिस्कस कीजिएगा और आपकी लाइफ में जो हर्डल्स आए खिदमत के दौरान और मसीह को सही मानों में कबूल करने के बाद जब आप खिदमत में आए तो कैसे खुदा ने आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया और किन किन हर्डल्स का सामना करने के बाद आज आप इस मकाम पर पहुँचे कि खुदा आपको बकसरत इस्तेमाल कर रहा है। ओके, सबसे पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं सुनील भाई आपके लिए, इस खूबसूरत रोया के लिए, लाइट एंड साल्ट के लिए और इस प्रिविलेज के लिए जो आपने मुझे आज प्रोवाइड किया। मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम पास्टर आज़म वारस है और मैं असेंबलीज़ ऑफ गॉड चर्च सनम चौक खन्नापुल इस्लामाबाद में बतौर इंचार्ज पासबानी खिदमत का काम सर अंजाम दे रहा हूँ। इसके अलावा मैं पाकिस्तान की तकरीबन तमाम जेलों में जहां मसीही कैदी हैं वहां पर खिदमत करने के लिए जाता हूं। अभी रिसेंट मैंने एक बुक पब्लिश की है, खुदा के वास्ते अपना वक्त पूरा करना, और उस किताब को मसीही कैदियों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है तोहफे के तौर पर। और फिर हमारी पूरी टीम है पाकिस्तान के अंदर जो उन कैदियों को गाहे बगाहे जाकर विज़िट किया जाता है, पढ़ाया जाता है, दुआ की जाती है और उनकी खबरगिरी की जाती है। और मेरी जो खुदा के साथ जर्नी है, खुदा के साथ मुलाकात, खुदा के साथ सफ़र का आगाज़, ये 2005 से हुआ है। 2005 में मैंने नवंबर 2005 में मैंने FGA चर्च गिलगित से पानी का बपतिस्मा लिया। फिर मैंने यीशु मसीह को कबूल किया। फिर मैंने अपने गुनाहों का इकरार किया, तौबा की और मैं एक नए सिरे से जो पैदा शुदा इंसान है उसके तौर पर सामने आया। और 2009 से लेकर 2012 तक मैंने क्राइस्ट इवेंजेलिकल
بائبل کالج میں 4 سال کی سیکنڈری کی اور میں نے بیچلر آف آرٹس ان تھیولوجی میں نے اس کو کمپلیٹ کیا. اور اسی دوران خدا نے مجھ سے کلام کیا, مجھے بلایا, خدا نے مجھے بلاوا دیا اور میں نے خدا کی آواز کو سنا اور میں نے خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا. اور اس سارے سفر کے دوران آج تک تقریباً 16 سال کا سفر ہے. اور ان 16 سالوں میں بہت سارے اپوزیشن, بہت سارے پرابلمس, بہت سارے ڈرائی ٹائمز, بہت سارے ہرڈلز خود میں نے تجربہ کیے. لیکن تھینک گاڈ کہ ان سارے سالوں میں خدا کی وفاداری, خدا کی فیتھفلنس ساتھ رہی ہے. اور میں شکر گزار ہوں خدا کا کہ میں نے 16 سال پہلے جو خدا کے ساتھ سفر شروع کیا تھا, آج تک میں خدا کے ساتھ اس سفر میں جتا ہوا ہوں. اور میں جیسے جیسے اپنی عمر میں اور اس سفر میں آگے بڑھ رہا ہوں, خدا کی محبت اور خدا کی جو وفاداری ہے وہ میں زیادہ سے زیادہ ایکسپیرینس کر رہا ہوں. جی تو اصلاح صاحب, آپ سر بتائیے گا کہ کیسے آپ خدا کی خدمت میں آئے اور کیسے آپ کی لائف جرنی سٹارٹ ہوئی مسیحت میں؟ بھائی میری پوری فیملی جو ہے وہ خداوند کے ساتھ چلتی. میرے پاپا پاسٹر ہیں اور میری مدر شی واز اے پریئر وومین. وہ خداوند کے حضور بہت لائل تھیں. اب خداوند نے انہیں اپنے پاس بلا لیا. ایسا ہی تھا کہ میری جو ماما پاپا کا جو برڈن تھا, جو بوجھ تھا, وہ یہ کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ویل کوالیفائڈ ہوں اور خداوند کے خادم ہیں. تو ہم 3 بھائی ہیں. میرے بڑے بھائی جو کہ خداوند کی خدمت کر رہے ہیں, پاسٹر برناباس, پھر میں سلاس, اور پھر چھوٹا بھائی عبید. تو ہم ایک خدمت نہیں کر رہے, خدمتیں بے شمار ہیں اور کوئی ایک توڑا نہیں ہے. تو خداوند کا شکر ہے کہ بھائی بھی کر رہے ہیں, میں بھی, ہم تینوں بھائی خدمت میں ہیں. شارٹلی یہ بتاؤں گا کہ ان کی جرنی فرق تھی, لیکن میرا کچھ ایسے تھا کہ ہم بچپن ہی ہمارا چرچ میں گزرا, اور میں چرچ کی جو مین جو پوائنٹس ہیں, جو باتیں ہیں, جو ایشوز ہیں, ان کو میں بڑے اچھے سے جانتا ہوں. تو ایک ایسا نوجوان تھا, ایک ایسا بچہ تھا جو احساس کمتری کا شکار تھا. بہت زیادہ پریشان رہتا تھا, زیادہ فرینڈس نہیں تھے, ایسے فیل کرتا تھا. جو آج کل یوتھ کا ایشو چل رہا ہے, مجھے وہ اپنا پہلے والا ٹائم یاد آتا ہے کہ اس قدر تھا کہ میں صرف خدا کی آواز کو سننے کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا کہ کب مجھے خدا بات کرے گا. خدا کہتا ہے کہ میں بات کرتا ہوں, بائبل میں خدا بات کرتا تھا, تو میرے ساتھ کیوں نہیں بات کرتا. اور میں چھت پہ جا کر لیٹ جاتا تھا اور میں تاروں کو دیکھ کے خدا سے کنورسیشن کرتا تھا کہ میں کب آواز سنوں گا. پرابلمس بڑھتی گئیں اور کئی دفعہ میں نے سوسائڈ اٹیمپٹ کیے, لیکن میں سکسیزفل نہیں ہوا, کیونکہ خدا کا ایک وقت تھا جب میں نے سوسائڈ کرنے لگا اور میں چھلانگ مارنے لگا تھا چھت سے. تو وہ میری خدا کے ساتھ لاس تھی کہ خداوند اگر تم مجھ سے بات نہیں کرے گا, کیونکہ نو ون از مائی فرینڈ, تو اگر تو بھی میرا دوست نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ دیر از نتھنگ, کہ میرا کوئی ویژن نہیں ہے اس دنیا میں آنے کا, میں کچھ نہیں ہوں. تو وہ ایک ٹائم تھا میری کالنگ کا, رات کا وقت تھا اور گھر میں کسی کو نہیں پتا تھا. تو خداوند نے میرے کان میں مجھے ایک آواز آئی کہ تو میرا بیٹا ہے اور میں تجھ سے پیار کرتا ہوں, اب سے میں تجھے استعمال کروں گا اور قوموں میں تجھے استعمال کروں گا. وہ میری تبدیلی کا ایسا دن تھا کہ اس کے بعد میرا خدا کے ساتھ ایسا ریلیشن شپ رہا کہ آج بھی خدا مجھ سے بات کرتا ہے, میں خدا کی آواز کو سن سکتا ہوں, خدا کو دیکھ سکتا ہوں. میں نے خدا ان کو اس قدر ایکسپیرینس کیا. اس میں سب سے بڑا ہاتھ میرے پیرنٹس کا, کہ میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ چرچ کوئی پراپرٹی نہیں ہے کسی کی, کہ میں پاسٹر ہوں تو میرے بیٹے بھی پاسٹر بنیں گے. ہم آج تک اسٹیج پہ نہیں گئے تھے, انہوں نے آنے ہی نہیں دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کے اندر کوالٹی نہیں ہوگی خدا ان کی خدمت کرنے کی, تو میں ایلی کائن کی طرح نہیں بننا چاہتا جس کے بچوں کی وجہ سے وہ بھی مر گیا. اور میری مدر یہ اسٹوری ہمیں سناتی تھی. تو ہمارے اندر ایک جنون تھا, ایک پیشن تھا کہ اسٹیج پہ یہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں جانے کے لیے اتنی محنت کرنی پڑے گی. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس قابل نہیں ہوں گے تو پھر جو ایلیجیبل ہوگا اس کے لیے اس کو ہم کھڑا کریں گے. تو خداوند کا شکر ہے کہ خداوند نے ہم تینوں بھائیوں کو خدمت کے لیے چنا اور مجھے خدا نے خدمت کے لیے استعمال. میری خدمت, اس کے بعد میری خدمت یہ تھی کہ میں واش روم چرچ کا صاف کرنا, ایون دو آئی واز سن آف پاسٹر, اور پاسٹر کے بچے اسٹیج پہ نہ بیٹھیں گے کیسے, لیکن میں واش روم صاف کرنا, پاسٹرز کے شوز صاف کرنا. میری مدر اس قدر خدا ان سے پیار کرنے والی تھی کہ انہوں نے پاسٹرز کے لیے
تولیہ علیحدہ, صابن علیحدہ, سب چیزیں ایچ اینڈ ایوری تھنگ سیپریٹ تھا, اور ہماری رسپانسبلٹی ہوتی تھی. آج بھی میرے پاپا ڈیوٹی, آج بھی ڈیوٹی لگاتے ہیں. آج برناباس کی ڈیوٹی, آج سلاس کی ڈیوٹی ہے, پاسٹرز کے شوز صاف کرنا, یہ وہ. تو یہاں سے شروع کیا, اور اب خدا ان کا شکر ہے کہ آج بھی میں کرتا ہوں. آج بھی واش روم بھی صاف کر لیتا ہوں, جوتے بھی صاف کر لیتا ہوں. میری نظر میں جو مجھے رسپانسبلٹی ہے میں کرتا ہوں. میری نظر میں اسٹیج صرف رسپانسبلٹی نہیں ہے. ہاں یہ میری ذمہ داری ہے کہ جب مجھے خدا کہتا ہے کہ یہ آج تو نے یہاں کھڑے ہونا, کلام سنانا ہے, پرستش کرنی ہے, تو میرے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خدا نے جس بلاوے سے مجھے بلایا ہے میں اس کے مطابق چال چلوں. زبردست. تو یہی بات ہے سر, یہی ہم لوگوں نے سیکھنا ہے, کیونکہ یسوع نے بھی اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو کے ہمیں یہ باتیں سکھائی ہیں کہ ہم نے بھی خدمت گزار بننا ہے. سو آپ کی اس بات سے کو سن کے بڑی انسپائریشن ملی کہ آج بھی آپ وہی کام کرتے ہیں جو کہ آپ اسٹیج پہ کھڑے ہونے سے پہلے کرتے تھے. تو خداوند آپ کو اس برکت دے بھی رہا اور مزید برکتیں دیتا رہے. سو میں پاسٹر اعظم سر ایک سوال سر آپ سے کرنا چاہوں گا کہ کیسے خدا نے آپ کو بلایا, آپ کی بلاہٹ, آپ کی کال کیسے, آپ کو کیسے سمجھ آئی کہ میری یہ کال ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میری جو بلاہٹ ہے یا بلاوا ہے وہ رسولی بلاوا ہے. پھر مجھے کنفرم ہے کہ میں بائی مائی نیم میں بلایا گیا ہوں. خدا نے جس دن مجھے بلایا میرا نام لے کر خدا نے مجھے بلایا. 28 فروری تھا, اتوار کا دن تھا, اور 2010 کا سال تھا. دوپہر کا 1 بجے کا وقت تھا, اور میں سیمنری میں تھا, اور میں نے عبادت کی, سنڈے سروس اٹینڈ کی, اور میں اپنے ہاسٹل میں چلا گیا, اپنے بیڈ پر جا کر لیٹ گیا. اور میں ابھی لیٹا ہی تھا, سویا بھی تھا اور جاگا بھی تھا, تو میں نے ایک رویا دیکھی, اور اس رویا میں مجھے ایسی آواز آئی جیسے میرا باپ مجھے بلاتا ہے. اور اس نے مجھے کہا اعظم, اور پھر اس نے مجھے کہا کہ میں نے تجھے اپنی خدمت کے لیے بلایا ہے. ایسا کر کہ بائبل مقدس میں سے رسولوں کے اعمال کے پہلے باب کی 8ویں آیت کو اٹھ کر پڑھ. میں سیمینیرین تھا, پڑھ رہا تھا, اسٹوڈنٹ تھا, اب بھی ہوں, لیکن میں نے اس کے باوجود مجھے اس آیت کا نہیں پتا تھا, یاد نہیں تھی اس طور سے. میں جلدی سے اٹھا, میں نے اپنے سرہانے کے نیچے سے بائبل کو لیا جلدی سے, اور میں نے فوراً اس کی اوبیڈینس کی. اور میں نے جب اس کو کھولا تو وہاں پر لکھا ہوا تھا, لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے, یروشلیم سے تمام یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. یہ میرا بلاوا ہے, یہ وہ وقت ہے. اور میں نے جیسے ہی اس کو پڑھا, میں نے پھر سے اپنی بائبل کو بیڈ پر رکھا, اور میں بیڈ سے نیچے آ کر وہیں پر میں گھٹنوں کے بل ہو گیا. اور میں ایکسائٹڈ بھی تھا, لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سفر کتنا کٹھن, کتنا مشکل ہے, بالکل کتنا دشوار کن ہے. لیکن میں چونکہ نیا میرا سفر تھا, ایکسائٹڈ تھا کہ مجھے خدا نے جواب دیا ہے, خدا نے مجھے پرپوز کیا ہے, خدا نے میری دعا کو سنا ہے, اور خدا نے مجھے اپنے کھیت میں کام کرنے کے لیے لگا لیا ہے. تو میں جلدی سے اٹھا, اور میں نے گھٹنوں کے بل ہو کر خدا سے کہا میں لبیک کرتا ہوں, میں ہاں کرتا ہوں, اور میں تیرا کام کروں گا. یہ وہ دن ہے. اس کے بعد بہت دفعہ اپوزیشن ہوتی ہے, پرابلمز ہوتے ہیں, بیماری آتی ہے, کمزوری آتی ہے, غربت آتی ہے. جب میرے ساتھ کوئی پرابلم ہوا ہے, میں بائبل کو لیتا ہوں, اور میں بائبل کو کھولتا ہوں, اور میں جب دعا کرتا ہوں میں خدا کو یاد کرواتا ہوں کہ خدا دیکھ یہ تیرا کلام ہے. مشکل کو پیچھے ہٹنا ہے, بیماری کو پیچھے ہٹنا ہے, اپوزیشن کو پیچھے ہٹنا ہے, تیرا کلام پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اور میں نے آج تک فتوحات کو اپنی زندگی میں دیکھا ہے, کیونکہ اس بلاوے میں پاور ہے, اس بلاوے میں قوت ہے. یہ میرا بلاوا ہے. پریز دی لارڈ سر. جیسے سر آپ نے بتایا, اور اس ورس کے اکارڈنگلی بھی میری سمجھ کے مطابق, جیسا کہ آپ نے باہر بھی مجھے بتایا کہ آپ جیلوں میں بھی خدمت کر رہے ہیں, تو زمین کی انتہا تک جہاں جہاں لوگوں کی رسائی بھی نہیں ہے وہاں بھی آپ جا کے خدمت کر رہے ہیں. تو سر یہ ایک ایسا ایکسپیرینس ہے, اور اس کے تعلق سے کچھ بتائیے. اچھا, پریزن منسٹری جو ہے اس کو میں نے تب شروع کیا, تب میرے دل میں یہ بات شروع ہوئی جب میں نے دیکھا کہ پاسٹرز, میں کسی پر الزام نہیں لگانا چاہتا,
لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہاں تک جایا جائے جہاں پر ایزی ہوتا ہے، لگژریز ہوتی ہیں، جہاں پر ہمیں سرو کیا جاتا ہے. لیکن جب پاکستانی جیلوں کا حال میں نے اس کو پڑھا، میں نے دیکھا، میں نے آبزرو کیا، تو میں نے دیکھا کہ کوئی شخص بھی جیلوں میں جا کر مسیحی قیدیوں کی خبرگیری نہیں کرتا. اور یہ کئی سال پہلے یہ شعلہ سا تھا، چھوٹا سا، جو میرے دل میں بڑھتا، اور آج تو یہ بہت بڑی آگ بن چکی ہے. اور میں پنجاب کی تمام تر جیلوں کو وزٹ کر چکا ہوں. ابھی ریسنٹ میں نے ایک کتاب کو پرنٹ کیا ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے آپ کے ساتھ، خدا کے واسطے اپنا وقت پورا کرنا. میں نے پاکستانی جیلوں میں جا کر دیکھا ہے، ٹیم جاتی ہے، ہماری ہر ایک سٹی میں ٹیم ہے، اور جب ٹیم جاتی ہے ہم پوچھتے ہیں تو کوئی ان کو وزٹ نہیں کرتا، اور ہمارا کوئی لٹریچر جیلوں کے اندر نہیں پڑا ہوا. اس لیے کہ میں نے ٹھانا، میں اٹھا اور میں نے کوشش کی کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں. اور بائبل کے اندر بھی بہت سارے خادم ہمیں پریزن منسٹری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یوسف نے پریزن منسٹری کی ہے، جیل میں، قید خانے میں خدمت کی ہے. تو میں نے وہاں سے یہ شعلہ پکڑا، اور میرا جو کریز ہے یا جو میری اچھا ہے وہ یہ ہے کہ میں پاکستان کی ہر ایک جیل میں جا کر کام کرنا چاہتا ہوں. اور یہ سفر ابھی رواں دواں ہے، یہ گاڑی ابھی چل رہی ہے، اور میرے اندر پیشن ہے کہ میں بہت ساری خواتین کو، بہت سارے لیڈرز کو تیار کروں جو پاکستان کی جیلوں میں مسیحی قیدیوں کو جا کر وزٹ کریں، ان کے سروں پر جا کر ہاتھ رکھیں اور ان کی خبرگیری کریں. کیونکہ جو نا امید ہیں انہیں ایک امید کی کرن دکھائیں، اور وہ امید کی کرن ہمارا منجی خداوند یسوع مسیح ہے. دوستو، میں آپ سے مخاطب ہو کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے خدا کے خادم پاسٹر اعظم جیلوں میں جا کے منادی کرتے ہیں، ان نا امیدوں کو امید کی خوشخبری سناتے ہیں. آپ جو آزاد ہیں، کیونکہ مسیح نے ہمیں آزاد کیا ہے تاکہ ہم آزاد ہوں، اور آپ سچائی سے واقف ہو جائیں تاکہ خداوند میں ہم آزاد ہو سکیں. آج کا شو کے وسیلے سے بہت سی ایسی سچائیوں کو ہم جانیں گے جو کہ خدا نوجوانوں میں کرتا ہے، کیونکہ اگر یہ نوجوان خدا کی خدمت کر سکتے ہیں تو میں اور آپ کیوں نہیں. اور اسی طرح ہم شو کو آگے بڑھاتے ہوئے بھائی سلاس سے بھی پوچھیں گے کہ ایجوکیشن کی طرف ہی سر کیوں آپ نے اپنا رجحان کیا، اور کیسے آپ کو، کیا یہ بھی بلاہٹ خداوند کی طرف سے تھی، یا آپ کے اپنے مائنڈ نے سر اس بات کا اپنے تعین کیا کہ اس چیز کی ضرورت ہے آیا ہماری کمیونٹی میں، یا کیسے؟ آپ جو بھی آپ کا سر ویژن ہے اس کو ضرور شیئر کیجیے گا. جی ضرور. میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ مجھے خدا نے ایک لائن دی کہ جو رویا کے بغیر جو جسم ہے نا وہ بدعتوں کا گھر ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس جب کچھ نہیں ہوتا تو آپ بلیم ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ہمارے گھر میں ایک اس قدر ڈاؤن فال آیا کہ 7 ایئرز اپروکسیمیٹلی ہمارے گھر میں فائنینشلی ہم اس قدر ڈاؤن ہو گئے تھے کہ ایون میں صرف گھر میں کما رہا تھا یا میرے پاپا تھے، تو گھر کو سنبھالنا بڑا ڈیفیکلٹ تھا. مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنا ایڈمیشن بھی بھجوایا یونیورسٹی کا، لیکن کتابیں خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے، اور کبھی کتابیں خرید لی تو فیس دینے کے لیے یونیورسٹیز میں میں نے خود چکر لگایا. میرے فرینڈز ہیں جو مجھے جانتے ہیں، جنہوں نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا، میں آج بھی ان کا شکر گزار ہوں، آج بھی وہ میرے ساتھ ہیں. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں موٹیویٹ ہو جاتا تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، تو اب میں کیا کرتا، ایسے ہی چلتا رہا، اور میں بڑا مایوس تھا. ایون تو خدا میں تھا، لیکن اس چیز کی مایوسی تھی کہ کیوں یہ رکاوٹ ہے. ایک دن میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اور میں نے وہاں پر پڑھا ہمارے برِ صغیر کی ہسٹری، جو مشنری ہسٹری ہے، اس میں نے ایک لائن پڑھی جس نے مجھے جھنجھوڑ دیا. وہ لائن یہ تھی کہ جب ہمارے اداروں پر قبضہ کیا گیا تو اس کے لیے یہ لکھا گیا تھا کہ اگر ہم ان کے اداروں پہ قبضہ کر لیں گے تو یہ اپنی موت آپ مر جائیں گے. ٹھیک ہے، اور یہی ہوا ہے. ہمارے کرسچنس میں ٹیلنٹ بھی ہے، ہماری یوتھ ٹیلنٹڈ ہے اور انوویٹیو ہے. آرٹ تو ہماری کمیونٹی میں بہت زیادہ ہے، نوجوان آرٹ. سر آپ کی بات کو بھی بڑھاؤں گا، کیونکہ ہمارا خدا کریٹر ہے تو اس کے لوگ کیوں نہیں کریٹیو ہوں گے. تو ہے ایسا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا، ایک ایگزامپل میں بتاتا ہوں. وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک گھاس کا ٹڈا، آپ نے اسٹوری بھی سنی، وہ گھاس کا ٹڈا گھاس کے اوپر چھلانگیں مارتا ہے. اس کی چھلانگ بہت لمبی ہوتی ہے، لیکن کبھی آپ ایکسپیریمنٹ کریں، اسے ایک گلاس میں آپ ڈالیں
اور اس کی جو چھلانگ ہوگی وہ لمیٹڈ ہو جائے گی. پھر آپ اس کو اور چھوٹے برتن میں ڈالیں تو جتنی وہ اتنی چھلانگ مارے گا. اب آپ اس برتن کو ہٹائیں گے تو اس کی چھلانگ اتنی ہوگی جتنا اس کو یہی فیل ہوگا کہ شاید میں اتنا ہی اڑ سکتا ہوں. ہماری کمیونٹی کے ساتھ یہ ہوا ہے. ہماری کمیونٹی کی چھلانگ بہت بڑی تھی لیکن ان کو جب دبایا گیا ہے تو آج ہماری یوتھ کا مائنڈ ہی نہیں کھلتا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. اور جب میں نے یہ پڑھا تو میری ایک دفعہ میں نے کہا کہ خداوند یہ کیا ہے. لیکن میں اس پہ اسٹیپ اس لیے نہیں لے سکتا تھا. اپنے 2 بچوں کو پڑھانا, اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کرنا میرے لیے ڈیفیکلٹ ہے, تو میں فری آف کاسٹ اسکول کیسے چلا سکتا ہوں. اس کے لیے بھی مجھے موٹیویٹ کیا گیا. لیکن میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ میں اس پہ ایگری نہیں کر رہا تھا. یہ بیسکلی میرے پاپا کا ویژن تھا کہ ہم اسکولنگ پہ کام کریں. ایسا ہوا کہ میں ایک دن نا امید ہوا اور میں نے اچانک ہی سوچا, جب یہ میں نے پڑھا تو میرے دل میں آیا کہ کیوں نہ جو میرے پاس ہے وہ میں دوں. جی آپ دیکھیں قانا گلیل کا واقعہ کہ وہاں پر یسوع مسیح نے انہیں کہا کہ ان مٹکوں کو بھرو. اس کا مطلب کہ جو انسان کا کام ہے وہ اسے کرنا ہے. یسوع نے کہا کہ ان کو کھانے کے لیے دو. تو وہاں ایک بچہ تھا, اس نے کہا 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں. اس کا مطلب کہ ہمارے پاس کچھ ہے ہوگا تو وہ ملٹی پلائی کرے گا. ملٹی پلائی کرنے کے لیے کچھ ہونا چاہیے. تو ملٹی پلائی کرنے کے لیے میرے پاس بہت کچھ تھا. میں میوزک بھی سکھاتا ہوں, لیکن کیونکہ ایجوکیشن کی بات ہو رہی تھی تو پھر میں نے کہا خداوند نے میرے دل میں ڈالا کہ آپ کے پاس ایجوکیشن جتنی ہے وہ تو دو, باقی کا میرا کام. تو میں نے دعا میں رکھا. 3 مہینے میں دعا میں جھکا رہا. 3 مہینے میں نے بالکل جدعون کی طرح خدا سے بار بار اگر یہ کرے گا کروں گا, یہ کرے گا تو پھر فائنلی مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے خدا سے جب یہ کہا کہ خداوند اب اگر تو نے مجھے نام بتا دیا نا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ تیری طرف سے ہے. خدا نے مجھے یہ نام دیا, ایشو. یعنی بیسکلی تو یسوع نے دیا تھا اسکول آف کرائسٹ. تو میں نے جب اس کو دیکھا کہ یہ کیا ہے, اس ٹائم مجھے سمجھ نہیں ہے کہ خدا نے یہ نام کیوں دیا, لیکن خدا سے میں نے ایون چرچ میں اناؤنس کرنے کی بھی پرمیشن لی تھی. یہ میری لائف کی ٹیسٹیمنی ہے کہ میں نے خدا سے یہاں تک پوچھا تھا کہ خداوند کیا مجھے اس کی اناؤنسمنٹ بھی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. God said yes, now this is the right time. خدا نے رائٹ ٹائم پہ اناؤنسمنٹ بھی مجھ سے کروائی. کتنے لوگ ہونے چاہیے خدا نے مجھے یہ بھی بتایا, اور کتنے لوگ میرے ساتھ ہوں گے خدا نے مجھے یہ بھی بتایا. میری خدا کے ساتھ کنورسیشن چلتی رہی. اور عام لوگوں کے لیے جو اسپرچل لائف کا تجربہ نہیں کرتے ان کے لیے عجیب سی بات ہوگی خدا کے ساتھ کیسے باتیں کرتے ہیں. بالکل, بٹ یہ سچ ہے کہ خدا ان کے ساتھ ہم بات کر سکتے ہیں, بے شک کر سکتے ہیں. اور یہ اس کو شروع کرنے میں obviously مشکلات کا سامنا تو ہے. ظاہر ہے آپ اپنی ایجوکیشن نہیں چلا سکتے تو آپ کیسے, لیکن خداوند کا شکر ہے میری مسز میرے ساتھ سپورٹیو ہیں. آشا ان کا نام ہے, اور انہوں نے وہ ایز اے پرنسپل اسکول میں کام کرے. ہمارے پاس ٹیچرز ہیں 40+ ہمارے پاس اب بچے ہیں. ہم ان کو بکس بھی پرووائڈ کرتے ہیں. ہم ان کو ہر ایوری ویک ان کی اسٹیشنری ہم انہیں پرووائڈ کرتے ہیں. ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں جو لوگ فیس پے کر کے کرتے ہیں اپنے بچوں کو کرواتے ہیں. ہم ان کو کوشش کرتے ہیں کہ فری میں کروائیں. اور یہ سب کچھ تب ہوا جب ہم نے خدا کو چھوٹا نہیں سمجھا. میں یہاں پر یہی یوتھ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ یہ کام ناممکن ہے تو اس کا مطلب کہ آپ بڑے خدا کو چھوٹا سمجھتے ہیں. کیونکہ یہ وہی خدا ہے جس نے موسیٰ کی سوچ کو کھولا تھا کہ میں وہی خدا ہوں جس نے بادشاہ کے سامنے تجھے کھڑا کر دیا. تو آپ ایک سمندر اس کے سامنے گھبرا رہا ہے. اس نے جب خدا کو بڑا دیکھا کہ گاڈ از سو بگ, تو وہ بڑا سمندر بھی چھوٹا ہوگا. تو ہم جب خدا کو بڑا دیکھتے ہیں تو وہ بڑا چھوٹا دیکھیں گے تو خدا چھوٹا ہے. تو ہمیں خدا کو بڑا دیکھنا. اور یہ میری لائف کی ٹیسٹیمنی ہے کہ جب میں نے یہ اسکول شروع کیا ہے اس کے بعد میری ایجوکیشن فری چل رہی ہے آج. مجھے خدا نے میری یونیورسٹی کی ساری فری, میری بکس کاپیز, ایون میں اسٹیشنری بھی نہیں خریدتا, میری ایجوکیشن بھی فری ہو گئی. ملٹی پلائی ہو گیا. پھر ملٹی ہو گیا. یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اسٹیپ لیں. 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں جب اس بچے نے دی تو ظاہر ہے اس بچے نے بھی کھائیں. بے شک اس بچے کی شاید اس بچے کے لیے اور اس کے ماں پاپا کے لیے تھی وہ صرف, شاید اس کے چاچو کے لیے نہ ہوتی, شاید اس کے نانا کے لیے نہ ہوتی, لیکن جب اس نے ان کو پرووائڈ کیا تو بڑھ گیا اس کے خاندان. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خداوند کو کچھ دیں گے تو وہ ملٹی پلائی ہوگا. ہرڈلس پرابلمس ہماری زندگی کا حصہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں ایک خادم نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر ایک مسیحی کی زندگی میں ہر روز معجزہ نہیں ہوتا تو اسے توبہ کرنے کی ضرورت ہے.
سو وی آر لکی کہ ہماری زندگی میں ایسی ہرڈلز آتے ہیں. پولس رسول کہتا ہے مجھ پر مصیبت آئی تاکہ میں تیرے آئین سیکھوں. سو خداوند کا شکر ہے کہ میں ایجوکیشن پر اس لیے کام کر رہا ہوں. میری قوم کو ایجوکیشن کی بہت ضرورت ہے اور میں اس میں سکسیزفل ہوں گا. سر آمین. خداوند آپ کو آپ کے اس ویژن میں سر کامیابیاں عطا کرے. اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 40 بچے سر آپ کے پاس ہیں اور یہ تبدیلی کا عدد ہے اور ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند اس کے بعد اب آپ کے لیے بہت سے خدمت کے دروازے کھولے اور ایسے وسائل مہیا کرے جس کے وسیلہ سے آپ بہتوں کے لیے تبدیلی و نجات کا سبب بن سکیں. تو سر میں آپ دونوں سے گزارش کروں گا جیسا کہ آج آپ دا لائٹ اینڈ سالٹ شو میں آئے ہیں اور آپ لائٹ کو اور سالٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو اس کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے سر آپ یوتھ کو کیا میسیج دینا چاہیں گے اور کیا کنوے کریں گے؟ کیا آپ لوگوں کو یوتھ کو آفر کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی خدمت کے جو توڑے خدا نے آپ کو الگ الگ توڑے دیے ہیں انہیں کیسے ملٹیپلائی کریں گے سر؟ میرے پاس میں یوتھ کے ساتھ جو میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں یا جو میں مشورہ دینا چاہتا ہوں وہ میں اپنی رویا یا جو میرے اپنے تجربات ہیں ان کی بنا پر نہیں, میں خدا کے کلام میں سے میں ان کو انکرج کرنا چاہتا ہوں, میں ان کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں یا میں ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہوں. ہماری جو یوتھ ہے اس کے لیے میں پیدائش کے 39ویں باب میں سے یوسف کے واقعہ کو ضرور شیئر کروں گا. 39ویں باب کے اندر لکھا ہے, تب اس عورت نے اس کا پیراہن پکڑ کر کہا کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو. وہ اپنا پیراہن اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگ گیا اور باہر نکل گیا. میں یوتھ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی لوکیشنز, ایسی سٹنگز, ایسے فرینڈز, ایسے رشتہ دار, ایسی کمپنیز جہاں پر آپ کو پکڑا جاتا ہے, پکڑ کے باندھا جاتا ہے زناکاری کرنے کے لیے, ناکام ہونے کے لیے, غریب رہنے کے لیے, ان ایجوکیٹڈ رہنے کے لیے, میں انہیں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ وہاں سے بھاگ جائیں. آپ وہاں سے بھاگیں اور وہاں سے باہر نکل جائیں. آگے خداوند کھڑا ہے. بے شک بے شک. اگر وہ کمپنیز نہیں چھوڑیں گے, وہ جگہ نہیں چھوڑیں گے جہاں پر ان کو پکڑا جا رہا ہے, جہاں پر ان پر نظر رکھی جا رہی ہے, تو وہ ناکام ہو جائیں گے. اور یہی ہماری یوتھ کی ناکامی کا سبب ہمارے سامنے سبب ہے یا پکچر ہے. یوتھ کو نکلنا چاہیے ایسے گھروں سے, ایسے سائے کے نیچے سے نکلے جنہوں نے ان کو گرپ کر کے رکھا ہوا ہے, پکڑ کر رکھا ہوا ہے. یوسف کے بارے میں بائبل بتاتی ہے کہ وہ بھاگ گیا اور وہاں سے نکل گیا, اور ایک دن آیا کہ وہ ملک میں وزیر اعظم بن گیا. اگر وہ وہاں پر پکڑا جاتا تو وہ وزیر اعظم نہ بنتا. دوسرا, یہ ایک نیگیٹو تھی, جو نیگیٹیوٹی ہو رہی تھی, لیکن یوسف وہاں پراسپر ہوتا ہے, غالب آتا ہے, وہ اس پر حکمرانی کرتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے. ایک اور ریفرنس بہت خوبصورت بائبل کے اندر, اور وہ یسوع مسیح کے بارے میں ہے, لوکا کی انجیل کے 2 باب میں. اور 3 روز کے بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے اسے ہیکل میں استادوں کے بیچ میں بیٹھے ان کی سنتے اور ان سے سوال کرتے ہوئے پایا. یسوع مسیح جب 12 برس کے تھے, ابھی وہ جوان بھی نہیں تھے. بائبل کے اندر اس آیت میں, اس پورے سبجیکٹ کے اندر لکھا ہے لڑکا. لڑکے کا مطلب ہے لڑکپن میں تھا, ابھی وہ یوتھ میں بھی نہیں آیا. تو یسوع ہمارا کیسا تھا؟ وہ ہیکل میں بیٹھتا ہے, وہ استادوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے, اور ایون کہ وہ اپنے باپ کو, اپنی ماں کو کہتا ہے کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور تھا. تو ہم اپنی یوتھ کو سکھائیں, ہماری یوتھ سیکھے کہ ان کو کہاں پر ہونا ضرور ہے, باپ کے ہاں, خدا کے حضور میں, مذبح کے پاس, خدا کے پروں کے نیچے وہ رہیں گے تو وہ یسوع کی طرح ترقی کرتے جائیں. آمین. یہ میرا یوتھ کو مشورہ ہے, یہ یوتھ کے لیے میڈیسن ہے, یہ یوتھ کے لیے انکریجمنٹ ہے. تھینک یو سر.
بھائی سلاس، آپ سر کیا آفر کرتے ہیں اور کیا میسیج دینا چاہیں گے یوتھ کو؟ جیسے دا اسکول آف ایشو کی میں بات کرتا ہوں، جیزس واز اے ماسٹر، وہ ٹیچر تھا، پریچر تھا، ہیلر تھا، اٹس مینس کہ وہ ڈاکٹر تھا، اور کنگ تھا، وہ بادشاہ تھا، رائٹ؟ Yes, So he is. یس، اور ہم اس کے بیٹے، تو ایبسلیوٹلی ہم بھی کنگ۔ Amen. تو Amen. اسکول، میرے اسکول کے ویژن کے مطابق میرے اسکول سے بچے ڈاکٹر بھی نکلیں گے، ٹیچر Amen. بھی نکلیں گے، اور چونکہ وہ بادشاہ کے بچے ہیں تو وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ Amen. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی آپ کی بلیم گیم ختم کر دیں، میں یوتھ سے یہ کہنا چاہوں گا بلیم گیم ختم کر دیں۔ کوئی آپ کے ویژن کو نہیں روک رہا، اگر کوئی ویژن خدا کی طرف سے ہے تو اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ خدا کا ویژن تھا کہ قوم بنی اسرائیل واپس آئے وعدہ کی سرزمین پہ، تو مصر کا بادشاہ بھی انہیں روک نہیں سکا، تو کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ اگر کوئی کسی ویژن کو روکتا ہے، آپ کے ویژن کو کوئی روک رہا ہے، تو وہ آپ خود ہیں، کیونکہ آپ اپنے ویژن پر فوکس کرنے کے بجائے اپنی نیگیٹیوٹی پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں۔ کون میرا ساتھ نہیں دے رہا، آپ اس پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں، کون میرا ساتھ دے گا اس پہ کم فوکس کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے فوکس کیسے کرنا۔ لائٹ اینڈ سالٹ پروگرام تو ہے ہی بہت خوبصورت، تھینک یو سو مچ آپ بھی خوبصورت ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ جو نام رکھا ہے وہ آپ کے پاس تو اس کا بہت بڑا ویژن ہے، لیکن اکارڈنگ ٹو می میں اس کو ایسے کہوں گا کہ جو زمین کا اور چاند کا ڈسٹینس ہے نا، وہ 150 ملین کلومیٹر ہے، ٹھیک ہے، اور جو لائٹ ہے وہ میکسیمم 8 منٹس میں جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے۔ تو میں اس کو ایسے ریلیٹ کروں گا یوتھ کے ساتھ جیسے یسوع مسیح اس وقت میں 8 کا عدد بائبل کے مطابق نیو بگننگ کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے یسوع مسیح نے دیکھا کہ اس دنیا میں اندھیرا ہے، وہ نیو بگننگ لے کر آیا، رائٹ؟ سو بینگ یوتھ، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ جہاں ہم اندھیرا دیکھیں ہمیں اسی اسپیڈ کے ساتھ پہنچنا ہے، بیکاز وی آر لائٹ، آلرائٹ۔ اور سالٹ کا مقصد یہ ہے کہ ویسے تو وہ پرزرو کرنے کے لیے ہوتا ہے چیزوں کو، اور سب سے بڑی بات سالٹ کی کہ اگر نمک کسی چیز میں ہو تو مزہ ہی نہیں، ٹیسٹ سب کچھ ڈال دیں آپ، نمک کم ہوگا تو یار اس میں نمک، تو نمک جس جگہ پر نہ ہو، سب کچھ ہو، نمک نہیں ہے نا، تو وہ اس چیز کا مزہ ہی نہیں آتا۔ تو سمجھ لیں جہاں پر یوتھ نہیں ہے وہ جگہ یوز لیس ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ینگسٹرز کی ضرورت ہے ہر ایک جگہ پر ٹیسٹ کے لیے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کو کسی ادارے سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے بیکاز یو آر اے کرسچن، تو سمجھ لیں کہ آپ میں بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ آپ کو نکال کے دیکھ لیں، بادشاہوں کا بادشاہ ہمارے اندر رہتا ہے، تو ہمارے اندر اگر ہے تو سلامتی کا شہزادہ ہے وہ، تو جب سلامتی کا شہزادہ ہمارے اندر ہے تو پھر ہم جس جگہ پر کھڑے ہو جائیں گے سلامتی اس جگہ پر ٹھہر جائے گی، چاہے وہ اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، ہاسپٹل ہے، کہیں بھی ہے، تو وہ لوگ آپ کو فون کر کے خود بلائیں گے کہ سر واپس آئیں، کیونکہ آپ نہیں رہے تو سلامتی بھی نہیں، کیونکہ سلامتی کا بادشاہ آپ کے ساتھ چلا گیا، رائٹ؟ سو یوتھ کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ویژن خدا کی طرف سے ہے تو جائیں آپ کسی پاسٹر کے سامنے بھی جا کے کھڑے ہو جائیں، وہ آپ کے ویژن کو سمجھے گا، کیونکہ ویژن انسان کا نہیں ہوتا، پہلی بات ویژن خدا کا ہوتا ہے۔ اور پھر میں اس بات پہ آؤں گا کہ خالی جو بدن ہے نا وہ بدعتوں کا گھر ہے۔ تو اگر آج بھی یوتھ، میرے لیے یوتھ کا یہی میسج ہے کہ اگر آپ بلیم دے رہے ہیں کہ وہ ہماری مدد نہیں کرتا، وہ ہماری مدد نہیں کرتا، جیزس از اے پرووائڈر، اس کے پاس جائیں، اس سے پوچھیں کہ میں کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں، میں کیوں اس دنیا میں آیا ہوں، وہ آپ کو بتائے گا۔ اینڈ آئی نو دیٹ کہ خدا نے آپ کے لیے کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ رکھا ہوا ہے، اور جب آپ کے لیے کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ رکھا ہے، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے لوگوں کے لیے ویسی چیزیں، ایسی چیزیں اس نے رکھی ہوئی ہیں کہ جو نہ انسان کی سمجھ میں ہے نہ انسان نے سوچی۔ اٹس میننگ کہ اگر میں اسکولنگ پہ کام کر رہا ہوں تو خدا نے آپ کو اس سے بھی بڑا کوئی ویژن دیا ہوا ہے، اور جب آپ وہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے لیے لوگ آپ کو خود اپروچ کریں گے کہ سر مجھے اس میں شامل کریں۔ آمین۔ سب سے بڑی بات میں یہ بتاؤں گا کہ میرے پاس کوئی ڈونر نہیں ہے، اور میں نے کسی ڈونر سے شروع نہیں کیا ہے، کسی نے مجھے نہیں کہا آپ شروع کرو میں آپ کے ساتھ ہوں، میرے ساتھ یسوع ہے، میں نے شروع کیا ہے، اور جب میں نے شروع کیا تھا میرے پاس صرف وہی پیسے تھے جو میں کماتا ہوں۔ میری خدا کے ساتھ کمٹمنٹ ہے کہ میں نے نوکری کر کے خدمت کرنی ہے، اور جو میں خود کماتا ہوں پہلے اپنی پاکٹ سے دیتا ہوں، پھر میں کسی کے ساتھ، اور خدا ان کا شکر ہے جو میں نے اپنے پاکٹ میں سے دیا ہے تو لوگ خود بخود میرے ساتھ جڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میں یہ مدد اس میں کر سکتا ہوں، یوتھ کی مدد یہ کر سکتا ہوں کہ یہ میں نے کیسے چلایا ہے،
اور یہ کیسے, اگر کوئی اس ویژن کو لے کر آگے چلنا چاہتا ہے تو میں اویلیبل ہوں. کوئی مجھ سے ملنا چاہتا ہے, کوئی پوچھنا چاہتا ہے, کسی طرح سے ہیلپ چاہیے, فائنینشلی نہیں, کیونکہ فائنینشلی جو ہے میں ایک کہاوت ہے کہ آپ کسی کو روٹی دینے کے بجائے اس کو اسکل دے دیں, ہنر دے دیں, تو وہ اپنی روٹی خود کما لے. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کس طرح سے لوگوں کو کوئی ویژن لے کر چل سکتے ہیں. میں آپ کی اس کام میں, ایجوکیشن میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. اور اگر آپ اسکول چلانا چاہتے ہیں, اگر آپ لوگوں کو پڑھانا چاہتے ہیں, سروس دینا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے کسی بھی طرح سے میری ہیلپ چاہیے تو اس پلیٹ فارم پہ میں اویلیبل ہوں, میں ضرور مدد کے لیے تیار ہوں. تھینک یو سو مچ. جیسا کہ پاسٹر سلاس نے ایک کھلی آفر کر دی ہے کہ ایک اسکول مینجمنٹ اپنے ہاتھ کاٹ کے وہ آپ کو دے رہے ہیں, اس لیے نہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے ہاتھ کٹ جائیں گے, اس لیے کہ ان کے ہاتھ بڑھ جائیں گے کیونکہ ان کے محدود وسائل ہیں. سو وہ اپنے علاقے کے چند اور مزید بچوں کو تو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں, لیکن جہاں پہ وہ کام نہیں کر سکتے وہاں پر آپ کام کر سکتے ہیں, خدا آپ کو وہاں پر استعمال کر سکتا ہے. سو اسکول مینجمنٹ کے حوالے سے یا اس کے علاوہ ایجوکیشنلی آپ کوئی بھی سپورٹ لینا چاہیں تو آپ پاسٹر سلاس بھٹی سے ضرور رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کو اسکرین پہ ہمارے نمبرز نظر آ رہے ہیں, آپ ان نمبرز کو نوٹ کیجئے, ان نمبرز پر اپنے سوالات بھیجئے, ہم آپ کے سوال آگے منتقل کریں گے اور آپ کو آپ کی ہیلپ آؤٹ کریں گے, آپ کو مزید رہنمائی آپ کی کریں گے. اسی طرح ہم پاسٹر اعظم کی طرف بھی آتے ہیں. سر, آپ کس طرح سے یوتھ کو سر آفر کرتے ہیں اور ان کی روحانی ترقی کے لیے کیا آفر کرنا چاہیں گے سر آپ؟ سر, میں نہ صرف یوتھ سے بلکہ جو پاسبان ہیں, قید خانوں میں جا کر کام کرتے ہیں پورے پاکستان کے اندر, جہاں جہاں مسیحی قیدی ہیں, یا اگر کوئی نوجوان ایسا کریز رکھتا ہے, ایسا پیشن رکھتا ہے کہ وہ جیلوں میں جا کر کام کرے, تو میں اس کو ہر طور سے فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں. ایک تو ہمارا چرچ اس کو مٹیریل دے گا, ٹھیک ہے, سب سے ضروری چیز ہے, بالکل. اور یہ بہت بڑا ہمارے پاس, یہ بہت بڑا خزانہ ہے قیدیوں کے لیے. اور اس کتاب کے اندر جو ہمارے پاس کتاب ہے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, ایجوکیٹ کرنے کے لیے, اس کے اندر یہ خوبی ہے کہ یہ گنہگار کو توبہ کروا کے خدمت میں لے آتی ہے. تو میں چاہوں گا کہ اگر پورے پاکستان سے کوئی بھی خدمت میں آنا چاہتا ہے, خاص کر قید خانوں میں خدمت کے لیے, تو میں ان سب کو پرپوز کرتا ہوں اپنا دل کھول کر کہ وہ مجھ سے کانٹیکٹ کریں. آپ کائنڈلی میرا نمبر بھی وہاں پر سپریڈ کر سکتے ہیں. شیور سر, شیور. اور میں چاہوں گا کہ جتنے بھائی بہن اس خدمت میں آنا چاہتے ہیں, میں ضرور ان کو ہر طور سے فیسیلیٹیٹ کروں گا. تھینک یو سو مچ سر, خداوند آپ کو برکت دے. اور اس کے ساتھ ہی ہم چاہیں گے اجازت, کیونکہ وقت ہوا جاتا ہے ہماری رخصتی کا. سو دوستو, میں آج آپ کو یہ اس پروگرام کے وسیلہ سے اپنے بھائیوں کے توسط سے آپ تک یہ بات منتقل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی نور اور نمک کی طرح اس دنیا میں پھیل سکتے ہیں. جیسے بھائی سلاس نور کا کام کر رہے ہیں, روشنی کو پھیلا رہے ہیں, علم کو پھیلا رہے ہیں, بھائی اعظم اسی طرح نمک کی طرح پاکیزگی کو پھیلا رہے ہیں, لوگوں کی گندگی کو دور کر رہے ہیں, ان قیدیوں کو آزاد کر رہے ہیں. تو آپ بھی ان کے ساتھ مل کر خدمت کریں اور خدا کے نام کو جلال دیں اور اس کی بادشاہی کی وسعت کو پھیلائیں. یسوع کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. تھینک یو.